जत करेगा कलाम। जब उसने मुनादी की तो शरीयत बंद कर दी। लेकिन किताब मुकद्दस के मुताबिक अगर हम देखें तो पालूस और दीगर रसूलों ने इस बात को कभी नहीं माना कि हमने शरीयत के खिलाफ बीड़ा उठाया। यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी थी, जब वो यीशु मसीह ज़मीन पर खिदमत कर रहे थे तो वो शरीयत को बदल रहे थे, वो शरीयत को तब्दील कर रहे थे, उन्होंने शरीयत ख़त्म कर दी। जब यरूशलेम की मजलिस बुलाई गई ना तो शरीयत ख़त्म हो गई, रसूलों ने शरीयत ख़त्म कर दी। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। उसका ला तब्दील इत्मीनान आप सब के साथ हो। आज एक नई वीडियो के साथ फिर से हम सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो का जो मकसद है बनाने का, वो कुछ यूँ है कि वो लोग जो खुदा की शरीयत के मुनकर हैं, खुदा के कलाम को अपने घरों में, अपने चर्चेज़ में रखते तो हैं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ तालीम देते हैं कि खुदा की शरीयत को नहीं मानना चाहिए। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बरकत का सबब होगी। और अगर कोई भी शख्स जो खुदा की शरीयत के ख़िलाफ़ है आज की हमारी पूरी वीडियो देख लेता है, तो मेरा ईमान है कि उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, वो खुदा की शरीयत का फर्माबरदार बन जाएगा। इसलिए आज की वीडियो ज़रूर दिल से, पूरे ध्यान से देखने का मैं आपको मशवरा देता हूँ, क्योंकि हम सब का जो हदफ है वो सच्चाई है। और अगर आप सच्चाई के मतलाशी हैं तो मेरे भाई, मेरी बहन, ये वीडियो आपके लिए है। इसे स्किप न कीजिएगा, बल्कि पूरे दिल से, ध्यान से देखें तो आपको उन तमाम गलत फहमियों का जवाब मिलेगा जो बिला जवाज़ खुदा की शरीयत को न मानने के बहाने खुद भी ढूंढते हैं और दूसरों को भी उन बहानों के सबब से शिकार करके हलाकत का ईंधन बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिला जवाज़ खुदा की शरीयत को न मानने के बहाने। यानी खुदा के कलाम में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा बहाना नहीं है कि आप खुदा की शरीयत को रद्द करें। लेकिन ये जो बिला जवाज़ बहाने बना के सीधे साधे और मासूम लोगों को खुदा की शरीयत से, खुदा के कलाम से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, याद रखें ये बहुत जल्द ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। खुदा के फजल से अब रोशनी, ईमान की रोशनी, खुदा के कलाम की रोशनी घर घर, हर इंसान जो सच्चाई का मतलाशी है वहां तक पहुंच रही है। मैं आपको ये बड़े ईमान से कहता हूं कि अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपकी जिंदगी में खुदा की बरकत आएगी और आपकी जिंदगी बामकसद बन जाएगी। चलें जी, जल्दी से हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारी वीडियो है बिला जवाज़ खुदा की शरीयत को न मानने के बहाने। तो पहला बहाना जो है उसको मैं पढ़ता हूं। जब हम लोगों के अंदर जाते हैं, बहुत से सवालात गूंजते हैं कि शरीयत कब पूरी हो गई, या कब मनसूख, या गैर फाल, या गैर इतलाक बन गई। तो बहुत से लोग हैं वो बगैर सोचे समझे जवाब देते हैं, जज्बाती होकर कह देते हैं कि ये बातें हैं, इसलिए खुदा की शरीयत जो है वो ख़त्म हो गई, हमें खुदा की शरीयत को नहीं मानना। तो मैं एक एक करके बहाना आपके सामने जो बहाने बनाए जाते हैं उनको मैं पढ़ता जाऊंगा और साथ साथ मैं उनका जवाब भी देता जाऊंगा, ताकि जब कभी आपके सामने भी इस किस्म के लोग आए तो आप आसानी से
جواب دے سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا بہانہ کہ شریعت جی کب منسوخ ہو گئی، کب ختم ہو گئی، تو پہلا بہانہ جی جب یسوع پیدا ہوا تو شریعت ختم ہو گئی۔ پہلا بہانہ کیا ہے؟ جب یسوع پیدا ہوا تو شریعت ختم ہو گئی۔ تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ یسوع مسیح جب پیدا ہوئے اور شریعت آپ کہتے ہیں ختم ہو گئی، تو خداوند یسوع مسیح کا ختنہ شریعت کے مطابق 8ویں دن کیوں ہوا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ شریعت تو ختم ہو گئی۔ لیکن کتاب مقدس ایسا نہیں کہتی، یہ بہانہ ہے صرف۔ مقدس لوکا کی انجیل اگر اس کا 2 باب اور 21ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے پر تو شریعت ختم نظر نہیں آ رہی، بلکہ خداوند یسوع مسیح شریعت کے ماتحت پیدا ہوا اور شریعت کے مطابق 8ویں دن اس کا ختنہ ہوا ہے، کیونکہ احبار کی کتاب کے اندر یہ حکم ہے۔ 12واں باب احبار کی کتاب اس کی 3 آیت ہے، 12ویں باب کی لکھا ہے، اور 8ویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے۔ تو خداوند یسوع مسیح کا شریعت کے مطابق ختنہ کیا گیا ہے۔ کہاں شریعت ختم ہوئی یسوع کے پیدا ہونے پر؟ بلکہ یسوع تو شریعت کے ماتحت پیدا ہوا ہے۔ دوسرا بہانہ، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی جب یسوع کی زمینی زندگی تھی، جب وہ یسوع مسیح زمین پر خدمت کر رہے تھے تو وہ شریعت کو بدل رہے تھے، وہ شریعت کو تبدیل کر رہے تھے، انہوں نے شریعت ختم کر دی۔ آپ نے بھی ایسی بہت سی باتیں سنی ہوں گی، لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اور ان کے شاگرد اپنی زندگی میں خدا کی شریعت کو مانتے تھے، خدا کی شریعت کے وہ بالکل ماتحت تھے، جیسا کہ مقدس لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ 5واں باب ہے اور اس کی آیت نمبر 14 میں لکھا ہے، اور اس نے اسے تاکید کی کہ کسی سے نہ کہنا بلکہ جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا، اور جیسا موسیٰ نے مقرر کیا ہے اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک کوڑی کو شفا دی، اور جب وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا تو خداوند یسوع نے فرمایا کسی سے نہ کہنا بلکہ اپنے تئیں جا کر کاہن کو دکھا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح خود خداوند کی شریعت کو مانتا تھا، اور خداوند کا یہ حکم ہے کہ کوڑی پاک صاف ہو جائے تو اس کے بعد وہ کاہن کو دکھائے جا کر۔ یسوع نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تجھے کاہن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اب جا تو چھٹی کر، تجھ پر فضل ہو گیا، تو ٹھیک ہو گیا، اب نکل جا، نہ، کیونکہ کوڑی کے پاک صاف ہونے کی جو شریعت ہے خداوند یسوع مسیح نے خود بھی اس پر عمل کیا، اپنی زندگی میں دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کی، جیسا کہ احبار کی کتاب اس کا 14واں باب اگر ہم پڑھیں تو پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ کوڑی کے لیے جس دن وہ پاک قرار دیا جائے یہ اشارہ ہے کہ اسے کاہن کے پاس لے جائیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کوڑی کو شفا تو دی، اس کے کوڑ سے شفا دی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خدا کی قدرت سے اور روح القدس کی قدرت سے معمور تھا، خدا نے اسے مسح کیا ہوا تھا، اس لیے وہ بیماروں کو شفا دیتا تھا۔ لیکن انہوں نے کبھی بھی خدا کی شریعت کے خلاف کوئی بھی اقدام اٹھانے کی، کوئی بھی قدم اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ شریعت میں یہ حکم ہے کہ کاہن کے پاس کوڑی کا جو ہے وہ ملاحظہ ہو، یسوع نے بھی ویسا ہی اسے حکم دیا کہ کاہن کے پاس جا، اپنے تئیں کاہن کو دکھا، اور وہ نظر
وہ نظر جو موسیٰ نے مقرر کی ہے وہ جا کر گزران تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ اب گواہی کس بات کی ہے؟ گواہی ہو کہ یسوع شریعت کو مانتا ہے، کیونکہ اس دور میں بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی یسوع مسیح اپنی کوئی نئی شریعت لے کر آیا ہے، کوئی نئی کتاب لے کر آیا ہے، شاید کوئی یسوع مسیح نیا مذہب لے کر آیا ہے۔ اس لیے جب بھی یسوع مسیح کوئی کام کرتے تھے تو گواہی ایسی ہوتی تھی کہ ثابت ہو جائے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کی شریعت کو مانتے تھے۔ آپ اخبار کی کتاب اس کے 14ویں باب کو پورا پڑھ کر دیکھ لیں تو وہاں آپ کو کوڑی کے پاک صاف ہونے کی شریعت ملے گی، جس شریعت پر خداوند یسوع مسیح نے کوڑی کو چلنے کا حکم دیا۔ تیسرا بہانہ جو دیا جاتا ہے، بس جی جب یسوع نے کہا تمام ہوا تو شریعت ختم ہو گئی۔ یہ بھی بہانہ بلا جواز ہے، کیونکہ شاگردوں نے اسی دن شریعت کی تابعداری کی، شریعت کے حکم کے مطابق سبت کو منایا۔ کیا لکھا ہے لوکا کی انجیل 24واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں۔ تو یہ وہ عورتیں ہیں، عورتوں اور مردوں کا ایک اجتماع تھا جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے تھا، لیکن وہ سبت کے دن قبر پر نہیں آئیں، نہ عورتوں کو آنے کی اجازت دی، نہ کوئی مرد آیا۔ آج جو تمام ہوا کا ترجمہ کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ یسوع نے کہا تمام ہوا اس لیے شریعت ختم ہو گئی، یسوع کے شاگردوں نے تو اس کو یوں نہیں سمجھا، یسوع کے شاگردوں نے تو اس کی کوئی ایسی تفسیر نہیں کی کہ تمام ہوا کا مطلب خدا کی شریعت کا ختم ہو جانا ہے۔ نہیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ صاف لکھا ہے کہ سبت کے دن انہوں نے آرام کیا حکم کے مطابق۔ کس کے حکم کے مطابق؟ خدا کی شریعت کے اندر، جیسا کہ خروج 20واں باب اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا۔ تو تمام ہوا کا مطلب شریعت کا ختم ہو جانا نہیں ہے، یہ ایک بہانہ ہے جو بھولے بھالے لوگوں کو بہکانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ یسوع نے جو فرمایا ہے تمام ہوا، اس کا مطلب کچھ اور ہے، وہ کسی اور ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت ختم ہو گئی، ورنہ وہ سبت کے دن کبھی بھی حکم کے مطابق آرام نہ کرتے۔ ان کا تو یہی کہنا ہونا چاہیے تھا نا، بس جی یسوع نے تمام ہوا کہہ دیا، اب سبت ختم ہو گیا، ہمارے لیے تو سبت نہیں۔ لیکن مسیح کے شاگردوں نے، ان تمام عورتوں نے جو قبر پر آئیں، سبت کے دن حکم کے مطابق آرام کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، جب روح القدس، ایک اور بہانہ ہے جی، جب روح القدس نازل ہوا تو شریعت ختم ہو گئی۔ لیکن بائبل مقدس میں ایسا نہیں لکھا۔ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ شاگرد اسی دن شریعت میں دی ہوئی عید کیوں منا رہے تھے اگر روح القدس نے آ کر شریعت کو ہی ختم کرنا تھا۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ تو یہ عید پینتیکوس کی جو عید ہے، یہ تو اخبار کی کتاب 23ویں باب میں لکھی ہوئی ہے
بلکہ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ روح القدس تو آیا ہی عید والے دن، اسپیشل دن تھا، عید والے دن روح کا مسا نازل ہوتا ہے۔ خداوند کی عید کو وہ منا رہے تھے، شریعت کے مطابق عید کو منا رہے تھے کہ روح القدس ان پر نازل ہوا۔ تو یہ بھی جو بہانہ ہے بلا جواز ہے کہ شریعت ختم ہو گئی۔ آپ آبار کی کتاب اس کے 23ویں باب کی آیت نمبر 15 کو اگر پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا ہلاؤ گے گننا شروع کرنا، جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نظر کی نئی قربانی گزراننا۔ تو خداوند کی شریعت میں جو عید لکھی گئی ہے، رسول تو اس عید کو منا رہے تھے کہ روح القدس ان پر نازل ہوا ہے۔ روح القدس خدا کی شریعت کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ روح القدس مددگار ہے تاکہ آپ اور میں خدا کی شریعت پر عمل کرنے کے قابل بن سکیں۔ وہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمیں دیا گیا ہے کہ ہمیں تمام سچائی کی باتیں سکھائے، بتائے اور یاد دلائے۔ ایک اور بہانہ پیش کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب یروشلم کی مجلس بلائی گئی نا تو شریعت ختم ہو گئی، رسولوں نے شریعت ختم کر دی۔ ٹھیک ہے جی، ہم تو ایسا نہیں مانتے، بائبل ایسا نہیں مانتی، نہ رسول ایسا مانتے تھے، بلکہ کلام میں یہ لکھا ہے، یہ اعمال کی کتاب 15 اور اس کی 13ویں آیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یعقوب نے غیر یہودیوں کو ہر سبت پر شریعت سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کیسے؟ میں پڑھتا ہوں، اعمال 15 اس کی 13ویں آیت سے شروع کرتا ہوں۔ جب وہ خاموش ہوئے تو یعقوب کہنے لگا کہ اے بھائیو میری سنو، شمعون نے بیان کیا ہے کہ خدا نے پہل غیر قوموں پر کس طرح توجہ کی تاکہ ان میں سے اپنے نام کی ایک امت بنا لے، اور نبیوں کی باتیں بھی اس کے مطابق ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر داؤد کے گھرانے، داؤد کے گرے ہوئے خیمہ کو اٹھاؤں گا اور اس کے پھٹے ٹوٹے کی مرمت کر کے اسے کھڑا کروں گا، تاکہ باقی آدمی یعنی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خداوند کو تلاش کریں۔ یہ وہی خداوند فرماتا ہے جو دنیا کے شروع سے ان باتوں کی خبر دیتا آیا ہے۔ پس میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف سے رجوع ہوتے ہیں، ہم ان کو تکلیف نہ دیں، مگر ان کو لکھ بھیجیں کہ بتوں کی مکروہات اور حرام کاری اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ غیر قوموں کو 4 حکم جو دیے گئے وہ خدا کی شریعت سے دیے گئے ہیں۔ خدا کی شریعت میں لہو خون کھانے سے منع کیا گیا ہے، حرام کاری کرنے سے منع کیا گیا ہے، بت پرستی مکروہات کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں سے، حرام کاری سے۔ یہ 4 حکم تو خدا کی شریعت کے ہیں جو غیر قوموں کو دیے۔ ابتدائی طور پر حکمت عملی کیا تھی؟ بزرگ یعقوب حکمت عملی بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیونکہ قدیم زمانہ سے ہر شہر میں موسیٰ کی توریت کی منادی کرنے والے ہوتے چلے آئے ہیں۔ بزرگ یعقوب کی حکمت عملی یہ ہے کہ غیر قوموں کو یہ 4 حکم لکھ دو، باقی وہ شریعت کو سن کر سیکھیں، کیونکہ ہر شہر میں موسیٰ کی شریعت کی منادی ہوتی چلی آئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا لکھا ہے؟ اور وہ سب یعنی جتنے لوگ ہیں، اور وہ سب سبت کو عبادت خانوں میں سنائی جاتی ہیں، تو وہاں سے وہ سنیں گے اور خود بخود سیکھتے چلے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر ان کو تکلیف نہ دو۔ تو بزرگ یعقوب کی تو یہ حکمت عملی تھی۔ مجلس کے بعد بھی وہ شریعت سناتے ہیں، مجلس کے بعد بھی وہ غیر قوموں میں خدا کی شریعت سکھا رہے ہیں۔
ایک اور بہانہ ہے، جب پالوس نے منادی کی تو شریعت بند کر دی۔ لیکن کتاب مقدس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو پالوس اور دیگر رسولوں نے اس بات کو کبھی نہیں مانا کہ ہم نے شریعت کے خلاف بیڑا اٹھایا ہے، اب شریعت ختم ہو گئی ہے۔ وہ ہر جگہ یہی ثبوت دیتے تھے کہ ہم تو خدا کی شریعت کو مانتے ہیں۔ اب پالوس کی منادی کے بعد بھی شریعت لاگو ہے۔ دیکھیں ذرا اعمال کی کتاب 21واں باب آیت نمبر 17 میں پڑھ رہا ہوں، جب ہم یروشلم میں پہنچے تو بھائی بڑی خوشی کے ساتھ ہم سے ملے، اور دوسرے دن پالوس ہمارے ساتھ یعقوب کے پاس گیا اور سب بزرگ وہاں حاضر تھے۔ اس نے انہیں سلام کر کے جو کچھ خدا نے اس کی خدمت سے غیر قوموں میں کیا تھا مفصل بیان کیا۔ انہوں نے یہ سن کر خدا کی تمجید کی، پھر اس سے کہا، اے بھائی، تو دیکھتا ہے کہ یہودیوں میں ہزارہا آدمی ایمان لے آئے ہیں، اور وہ سب شریعت کے بارے میں سرگرم ہیں۔ تو یسوع مسیح کے شاگرد تو بڑی خوشخبری دے رہے ہیں پالوس رسول کو کہ ساری کلیسیا شریعت میں سرگرم ہے، کہیں شریعت ختم نہیں ہوئی۔ آج یہ جو بلا جواز بہانے بنا بنا کر بھولے بھالے لوگوں کو، کیونکہ لوگ بائبل کم پڑھتے ہیں اور سنی سنائی باتوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، سو بائبل خود پڑھیں اور رسولوں کی زندگی پر غور کریں کہ وہ خدا کی شریعت کو مانتے تھے، بلکہ اس کی رپورٹ بھی دے رہے ہیں پالوس رسول کو کہ بھائی ساری کلیسیا شریعت میں سرگرم ہے۔ آج بھی ساری کلیسیا کو خدا کی شریعت میں سرگرم ہونا چاہیے۔ سچی کلیسیا سرگرم ہوتی ہے، سچی کلیسیا شریعت کی مخالفت نہیں کرتی، کیونکہ شریر جو ہیں وہ خدا کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، خدا کی کلیسیا نہیں۔ یسوع مسیح کی کلیسیا خدا کی شریعت کی مخالفت نہیں کر سکتی۔ آگے لکھا ہے، اور ان کو یہ تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے کہ تو غیر قوموں میں رہنے والے سب یہودیوں کو یہ کہہ کر موسیٰ سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے کہ نہ اپنے لڑکوں کا ختنہ کرو، نہ موسوی رسموں پر چلو، پس کیا کیا جائے؟ لوگ ضرور سنیں گے کہ تو آیا ہے، اس لیے جو ہم تجھ سے کہتے ہیں وہ کر۔ ہمارے ہاں 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے منت مانی ہے، انہیں لے جا کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر اور ان کی طرف سے کچھ خرچ کر تاکہ وہ سر منڈائیں، تو سب جان لیں گے کہ جو باتیں انہیں تیرے بارے میں سکھائی گئی ہیں ان کی کچھ اصل نہیں ہے۔ تو رسول تو اسی کوشش میں ہے کہ جتنی باتیں پالوس کے بارے میں سکھائی گئی ہیں ان کا ثبوت پیش کر کے یہ ثابت کیا جائے کہ پالوس رسول بھی خدا کی شریعت کو مانتا تھا۔ تو یہاں جو قربانی کرنے کا 7 دن طہارت کے گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، گنتی 6 باب میں رسولوں نے وہ گنتی 6 باب کی جو منت ہے، پالوس رسول کو تاکید کی کہ ہمارے ہاں ایسے آدمی جنہوں نے سر مڈانے کی منت مان رکھی ہے، انہیں لے جا کر اپنے آپ کو پاک کر اور ثابت کر، ثبوت دے کہ تو بھی شریعت کو مانتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے ڈر دے ہوئے ہیں جڑا نا یہ کیتا ہے۔ رسول ایسا نہیں کرتے تھے، رسول نہ تو ڈرامے باز تھے نہ ریاکار تھے، وہ خدا کے بندے تھے، وہ خدا کے پاک لوگ تھے، اور یسوع مسیح کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں نشاور کر رکھی تھی، وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، لیکن وہ خدا کی شریعت کو دل و جان سے مانتے تھے۔ انہوں نے جب پالوس رسول کو حکم دیا تو پالوس رسول نے بھی سر جھکا کر ماننا ہے۔ پالوس رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا، اب یسوع نے تمام ہوا کہہ دیا ہے، اب یسوع نے شریعت ختم کر دی ہے، میں نہیں مانوں گا، نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا۔ بلکہ پالوس رسول نے، دیکھیں کیا لکھا ہے، آگے پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ اصل نہیں بلکہ تو خود بھی شریعت پر عمل کر کے درستگی سے چلتا ہے۔ تو رسولوں نے یہ تقاضا کیا کہ اس بات کا ثبوت دے کہ تو خود بھی شریعت پر چل کر درستی سے چلتا ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے۔ یہ بہانے، یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان تمام باتوں پر دھیان نہ دیں، خدا کی شریعت کو مانیں۔ مبارک ہے وہ شخص جو خدا کی شریعت کو مانتا ہے، مبارک ہے وہ آدمی
جس کا دھیان دن رات خدا کی شریعت پر رہتا ہے. خدا کا حکم ہے کہ دن رات تیرا دھیان شریعت کی کتاب پر رہے. بزرگ یشوع کو یہ خدا نے کہا. دن رات خدا کی شریعت پر دھیان رکھیں، اس کے حکموں پر عمل کریں، تاکہ ہم مسیح کے سچے پیروکار بن کر اس دنیا میں خدا کے کلام کو مان کر کلیسیا کی ترقی اور برکت کا سبب بنے. خداوند ہم سب کو اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.